बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क का पिछले 74 साल से एक अलमिया ये है कि इस मुल्क का निज़ाम कानून व इंसाफ कुछ इस तरह का है कि लोगों की ज़िंदगियाँ लुट जाती हैं, जूतियाँ घिस जाती हैं, एड़ियाँ रगड़ी जाती हैं, जायदादें बिक जाती हैं इंसाफ के हसूल की खातिर, लेकिन उन्हें इंसाफ नसीब नहीं होता। किसी का बेटा मर्डर होता है, किसी की बेटी के साथ रेप होता है, किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा होता है और उसके बाद वो फिर थाने का, पटवार खाने का रुख करते हैं, इवेंचुअली अदालत का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बावजूद कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और इसकी ज़िंदा मिसालें मैं हर रोज़ अदालतों में देखता हूँ, क्योंकि मैं अदालतों में पेश भी होता हूँ। तो एक तरफ तो निज़ाम कानून व इंसाफ की ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ आमिर लियाकत हुसैन साहब जो कि 9 जून 2022 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे, और 10 जून 2022 को उनकी तदफीन हो गई थी। और उस वक्त जब तदफीन हो रही थी तो पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उनके बच्चे अहमद आमिर और दुआए आमिर दोनों ने अदालत में जाकर यह स्टेटमेंट दिया कि हम नहीं चाहते कि हमारे वालिद का पोस्टमार्टम हो। तो जिसकी वजह से उस वक्त मैजिस्ट्रेट साहब ने एक रिटन ऑर्डर दिया 10 जून 2022 को कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पर इक्तफा किया गया, और उसके बाद डिसीज्ड की डेड बॉडी उनके वारिसान के सुपुर्द कर दी गई। अब तदफीन को हुए 11-12 दिन का अरसा हो चुका है, और उसके बाद एक अजनबी आदमी, एक स्ट्रेंजर जो है, वो मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक बार फिर एप्लीकेशन देता है, और उसमें वो कहता है कि आमिर लियाकत हुसैन की बॉडी जो है उसको रिकवर करना चाहिए, कब्र कुशाई होनी चाहिए, बॉडी को वापस रिकवर करें और पोस्टमार्टम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आमिर लियाकत हुसैन का मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था। अदालत नोटिस करती है दोनों बच्चों को, और अहमद और दुआ दोनों अदालत में पेश होते हैं, और वो जज साहब के सामने ये इस्तदा करते हैं कि जी हम नहीं चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो। ये जो शख्स कह रहा है कि जी पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसका तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, इसको तो हम जानते नहीं है, इसका तो हमारे वालिद साहब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और अगर ये पोस्टमार्टम होता है और उनकी बॉडी को रिकवर किया जाता है कब्र कुशाई के ज़रिए से, तो ये उनकी कब्र की और उनके जसद खाकी की हमारी नज़र में बेहुरमती है। ये उनके सेंटिमेंट्स हैं, ये उनके इमोशंस हैं। वो जो बंदा एप्लीकेशन देता है, वो अपनी एप्लीकेशन में लिखता है कि कराची के शहरियों में एक तशवीश की लहर है, क्योंकि लगता यह है कि किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मर्डर हुआ है। एक तशवीश की लहर है कराची के शहरियों में, और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से, और उसके ऊपर अदालत ऑर्डर कर देती है 18 जून 2022 को कि बॉडी जो है उसको निकाला जाए, और फिर अब परसों की डेट है सुबह 10 बजे की, को उसको रिकवर करने के बाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका है, और सिर्फ इस वजह से उसको रिकवर करके पोस्टमार्टम और कॉज ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि पता लग सके ये कत्ल की वारदात थी या नहीं थी। अब मेरे यहाँ पर 2-3 सवाल हैं। सवाल ये है, सबसे पहला कि 2 सगे भाइयों को सजाए मौत दी ट्रायल कोर्ट ने, उसके बाद उस फैसले को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज्जत तौर पर बरी करती है, ये कहकर कि ट्रायल कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला गलत था, लिहाजा इनको रिलीज़ कर दिया जाए। जब पता किया जाता है, ये रहीम यार खान की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, पता किया जाता है कि वो भाई अब जेल में है तो उनको रिलीज़ कर दिया जाए, तो पता लगता है कि कई साल पहले उन्हें तो फांसी की सज़ा पे एग्जीक्यूशन हो चुकी, दे दी है सज़ा। तो एक तरफ तो इस सिस्टम की ये हालत है कि सुप्रीम फैसला आता है बरियत का, और पता ये लगता है कि 2 सगे भाई ऑलरेडी देव बीन हैंग्ड टिल डेथ, और उनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। दूसरी तरफ हर रोज़ मैं देखता हूँ रेप केसेस, मर्डर केसेस, लोग आते हैं अदालतों में, रोते हैं, चीखते हैं, सिसकते हैं, और ये जुल्म पर मबनी निज़ाम जो है ये उनको रिलीफ नहीं देता, और वो बड़ी मायूसी के साथ वापस चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जायदादें बेच देते हैं लोग अपनी, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ का असूल उनके लिए नहीं पॉसिबल हो पाता। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ कोई मर्डर के हवाले से जो वारिसान है उनकी तरफ से कोई इस्तदाई नहीं है कि जी ये कोई मर्डर हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई किसी ने और पुलिस वहां पे गई है। पहले मैजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर दिया है, तो वो उन्होंने हवा में ऑर्डर तो नहीं कर दिया था ना, उन्होंने जो भी पुलिस वहाँ पर उस वक्त गई थी उन्होंने तमाम मामला देखे थे।
تو موقع دیکھا گواہان دیکھے, محلے داروں کا انٹرویو کیا, ملازموں کا انٹرویو کیا, ڈیڈ باڈی دیکھی, اس کے اوپر کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں ہیں, کوئی ڈکیتی تو نہیں ہوئی ہے, کوئی مزاحمت تو نہیں ہوئی ہے, کوئی باڈی پہ چوٹیں تو نہیں ہیں, کوئی بریک ان تو نہیں کر گیا, کچھ تو بتائیں. یہ میجسٹریٹ صاحب نے just because he has the authority under section 174 and 176 of the code of criminal procedure that he can order the exhumation of a deceased dead body for the purposes of post-mortem, he's done it. I want a speaking order. کسی کے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, قبر کے ساتھ ایک حرمت جو ہے وہ اٹیچڈ ہے, اور جب ان کے بچے اور گھر والوں کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے, ان کا باپ ہے, انہوں نے سپرد خاک کیا, اور جب آپ سپرد کر دیتے ہیں قبر کے لحد کے, تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا ہے اپنے پیارے کو, اپنے عزیز کو. اگر آپ کو پوسٹ مارٹم کرانا ہی تھا اور اتنی کراچی کے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑی ہوئی تھی, ویئر از دی ایویڈنس؟ یہ جو عدالت میں درخواست دی ہے اس بندے نے کہ پراپرٹی ڈسپیوٹ کی وجہ سے, کوئی ایویڈنس لگایا ہے پراپرٹی ڈسپیوٹ کا کہ یہ پراپرٹی ڈسپیوٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا چل رہا تھا فلانے بندے کے ساتھ اور فلانے تھانے میں پروسیڈنگز پینڈنگ تھی؟ کچھ نہیں ہے. There is nothing on record, just on the basis of a single application کہ جی ہمیں تشویش کی لہر ہے کہ شاید کہ یہ مرڈر تو نہیں ہو گیا. بھائی وہاں پر مرڈر, اگر اتنے مرڈرز ہوئے ہیں کراچی میں, کتنوں کو انصاف ملا ہے؟ اور جو کہہ رہے ہیں کہ مرڈر نہیں ہوا, it is a natural death, ہم نہیں چاہتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا جب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے, حالانکہ وہ مرڈر تھا, وہ مرڈر تھا. اور قانون تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی مرڈر ہوتا ہے تو ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود جب آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے ہیں, تو پھر بغیر پوسٹ مارٹم کے محترمہ کے جسد خاکی کو لحد کے سپرد کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد کبھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی. اب ایک بندہ جس نے ساری زندگی ٹیلی ویژن کو دی ہے, یار اتنی تو ریسپیکٹ کرے اس کی کہ قبر میں چلا گیا, اب اسے سکون کرنے دو. اور مجھے یہ جی انصاف کرنا ہے, کاز آف ڈیتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ ویڈیوز جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اپلوڈ ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے یا سٹریس میں چلے گئے تھے یا آخری ایام بڑے برے گزرے ان کے, وہ ریموو کر دی, انصاف ہو گیا. وہ جن لوگوں نے اپلوڈ کی تھی, جنہوں نے وائرل کی تھی, جنہوں نے کامنٹس کیے تھے, جنہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو ہریس کیا تھا, انہیں آپ نے پکڑ. جس خاتون نے وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی اس کو آپ نے اریسٹ کیا, پرچہ تک نہیں ہوا. دیر از نو FIR. جو اصل زیادتی ہوئی تھی اور ورثاء کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ان بچوں کا باپ گیا ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی, آپ کا قانون چپ ہے, لولا لنگڑا ہے, خاموش ہے وہاں پہ. لیکن اب یہ تکلیف ان کو یہ اور دینی ہے کہ جی یہ ایک شہری نے کہہ دیا ہے تو اس کو باڈی کو ایکزیوم کرنا ضروری ہے. یہ بالکل عجیب و غریب میری نظر میں فیصلہ جو ہے, یہ نہ صرف غیر قانونی غیر آئینی ہے بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے. میرے ساتھ وسیم بادامی صاحب ہے. بادامی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. بادامی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپلیکیشن آئی ہے اس میں اپلیکنٹ کی طرف سے لکھا یہ گیا ہے کہ کراچی کے شہریوں میں تشویش کی لہر ہے کہ کسی نے پراپرٹی کی وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو قتل کر دیا, اس وجہ سے ان کی باڈی کی قبر کشائی کے بعد باہر نکالا جائے اور ان کو پوسٹ مارٹم کیا جائے. کوئی تشویش کی لہر ہے کراچی میں؟ کیونکہ آپ کراچی میں ہیں, میں تو کراچی میں نہیں ہوں. کتنا بڑا ایشو ہے یہ جس کے اوپر آرڈر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, تو عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. میں کراچی کا شہر ہوں, میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ایتھنیسٹی کی بیسس پہ بندے مار دیے جاتے ہیں. میں کراچی کا شہری ہوں, میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کس طریقے سے مساجد امام بارگاہوں میں گھس کے بندے مارے جاتے ہیں. میں کراچی کا شہری ہوں, میں نے دیکھا ہے کس طریقے سے ATM سے پیسے نکالتے ہوئے 4000 روپے کے لیے بندہ مار دیا جاتا ہے. میں کراچی کا شہری ہوں, میں نے دیکھا ہے 4 مہینے پہلے کشمیر روڈ پہ ایک ماں کو ایک موبائل سنیچر چھین رہا تھا موبائل, اس ماں نے گھبراہٹ میں دروازہ کھٹکھٹایا, جوان بیٹے نے دروازہ کھول لیا, اسے اپنی ماں کو اور بہن کو لٹتے دیکھا, اس نے ہاتھ بڑھایا, سینے میں گولیاں اتار دی. آئی ایم سوری فار مائی ورڈ, جانوروں کی طرح تڑپ کے اپنی ماں اور بہن کے سامنے جان دیتی اس بندے نے. کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے, کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے کہ یہ جو موبائل فون اس وقت میرے ہاتھ میں, کسی چوک پہ لے کے آپ آزادانہ طور پہ نہیں گھوم سکتے. کراچی میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, پوچھے کسی سے کہ ڈو یو ہیو انف کانفیڈنس کہ آپ یہ فون لے کے کسی بھی چوک پہ 10 منٹ آرام سے بات کر سکیں. کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے کہ جب وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ذرا سا کوئی پیچھے سے ایک نوک کر دے نا مانگنے والا, تو وہ ڈر جاتے ہیں ارے موبائل نہ چھین لیں. کراچی کے شہریوں کو اس بات پہ تشویش ہے. کیا ایکشن ہوا ہے اس میں؟
कराची के शहरियों में ये तशवीश है कि आमिर लियाकत का मर्डर प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। डज दिस इंडिविजुअल इवन नो आमिर लियाकत की प्रॉपर्टी है कितनी? डज दिस इंडिविजुअल इवन नो कि उसके हिस्सेदार हैं कितने? डज दिस इंडिविजुअल इवन नो कि उसके दावेदार हैं कितने? एवरी वीडियो विच आमिर लियाकत अपलोडेड वाज अ क्राई फॉर हेल्प। उस वक्त किसी को कुछ याद नहीं आया। अब सब इंसाफ देने चले, और इंसाफ देने इस तरह चले कि भाई उनके बच्चों से ज्यादा सगे तो आप नहीं हो सकते ना। बच्चे चीख चीख के कह रहे नहीं कराना हमें पोस्टमार्टम बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। फिर उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू होगा, फिर भी दोबारा जो है वो उस पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होंगी, सारा कुछ होगा। अब सारे खैर खा बन गए। हजरत अब्दुल्ला इतना इंपॉर्टेंट हो गया मामला कि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अंदर लोग जाएंगे, कब्र खोदेंगे, लाश निकालेंगे, लाश का मुआयना करेंगे। और देखिए एहतशाम में बस एक आखिरी बात इस हवाले से, इस सवाल के जवाब में, हर चीज़ को हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर हम किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना जहां पर एक मर्डर हो जाए और उसका कातिल ना पकड़ा जाए तो वो बहुत ही अछूती बात हो, तो मैं कहता कि यार बिल्कुल ठीक है यार, एक बंदा मर गया है और उस क्या पता मर्डर हुआ हो, तो कातिल का पता। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां जो मारने वाला है वो अदालत में कहता है कि जज साहब 100 बंदा मारा है मैंने और आप रिहा करेंगे तो फिर मारूंगा। उस बंदे की जमानत होती है यार। उस सोसाइटी में आप कह रहे हैं कि शायद मर्डर हुआ हो, और चूंकि एक नामालूम शहरी ने कहा है कि शहरियों में तशवीश है कि प्रॉपर्टी की वजह से, तो ऐसा करो कब्र खोद के निकाल लो फॉर गॉड सेक। मेरे मुंह में खाक, मुझे नहीं मालूम पोस्टमार्टम अगर होता है उसका नतीजा क्या आता है, मेरे मुंह में खाक, ये मर्डर निकल आता है, इसका कातिल पकड़े, इनके कातिल पकड़े जाएंगे। ये कितने पकड़े गए कातिल, कितने केसेस के पकड़े गए, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। ये फैसला बहुत बहुत हैरत अंगेज भी है, और मैं तो इस पर बड़ी मुझे अफसोस भी है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो एप्लीकेशन के हवाले से ये जो भी एप्लीकेंट है, और ज़्यादातर इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो मशहूरी की खातिर इस तरह की एक आध दरख्वास्त अदालत में डाल देते हैं कि अखबार में नाम छप जाएगा, टीवी पे बात हो जाएगी, इस वजह से आई डोंट इवन वांट टू टेक हिज नेम। लेकिन उसने जो कुछ कहा, मैंने ये ऑर्डर सारा पढ़ा है, तकरीबन कोई 5 सफ़ात का ऑर्डर है, और मैंने एक वकील की हैसियत से पढ़ा है, और मुझे ये बिल्कुल भी स्पीकिंग ऑर्डर नहीं लगता, क्योंकि जज साहब ने इस बात को बाय किया है, वो माना है, वो कहते हैं जी कि क्योंकि कहा गया है एप्लीकेंट की तरफ से कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट की वजह से मुमकिन तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल हुआ है, तो कॉज ऑफ डेथ को जानना बड़ा ज़रूरी है। मैंने जो अपने तौर पे इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तहकीक किया, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इस बंदे की तरफ से कोई दरख्वास्त के साथ डॉक्यूमेंट अटैच किया गया हो टू इस्टेब्लिश के प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका कोई सबूत भी तो होगा ना। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने किसी के खिलाफ FIR कराई होगी, या उनके खिलाफ कोई FIR हुई होगी, या कोई झगड़ा हुआ होगा, उस हवाले से कोई 15 पे कॉल गई होगी, या फिर कोई अदालत में मामला पेंडिंग होगा, कुछ भी नहीं है। आपके इल्म में ऐसी कोई बात है कि कुछ था? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और जब आखिरी मरतबा मेरी बात हुई है उनसे रिलेटेड लोगों की जिनसे खूनी रिश्ते रहे इनके और दीगर, तो उनके इल्म में भी ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अगर शहरियों में तशवीश है तो फिर किसी टॉक शो में 100 लोगों ने बोला होगा कि यार हमें लगता है ये हुआ है। अगर शहरियों में तशवीश है तो किसी थाने में 10-15 अलग अलग थानों में, इतना बड़ा शहर है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है, वहाँ पर कोई FIR दर्ज होगी कि भाई हमें तशवीश है। मेरे तो इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अहले खाना के और लवाहिकीन के इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका ये आप सही कह रहे हैं कि जो सारी बात है जिसकी बुनियाद पे सारा ऑर्डर हुआ है, इसका कोई जवाब कोई तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं। और इससे पहले जो तदफीन हुई है बगैर पोस्टमार्टम के, वो भी मजिस्ट्रेट साहब की तसल्ली के बाद ही हुई है। और अब ये ऑर्डर मजीद सरप्राइजिंग है। अच्छा, दूसरा जो बात आप भी कर रहे थे और जो मैंने भी किया अपने इंट्रो में, कि अगर डॉक्टर साहब की मौत से पहले उनके आखिरी कुछ अयाम को देखा जाए तो ही वॉज इन अ स्वेयर स्टेट ऑफ डिप्रेशन, और एक स्ट्रेस में थे और एक ज़हनी अजियत किसी कैफियत में थे। और आपने शुरू की थी ये बात सबसे पहले मीडिया पर आकर के जो उनकी वीडियोज़ आई थी उसकी वजह से वो बहुत अपसेट थे, और उन्होंने कहा था कि यार देखो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उसकी तरफ कोई पुलिस, कोई FIA, कोई हुकूमत, कोई अदालत, ठीक है, कोई आम शहरी एप्लीकेंट बन के एक दरख्वास्त मेरे इल्म में आई है कि दी गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो वीडियोस थी डॉक्टर साहब की वो अभी तक अपलोडेड हैं, वो रिमूव नहीं हुई, और अपनी ज़िंदगी में वो ये कह के गए थे कोई उन वीडियोस को रिमूव क्यों नहीं करता। वो जिस खातून ने बनाई थी, जिसने अपलोड की थी, जिन्होंने वायरल की थी, जिन्होंने कॉमेंट्स किए, जिन्होंने हरास किया बाद में आमिर लियाकत साहब को, उनके हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई, जिंदा आदमी को तो इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद भी नहीं मिल रहा, और मरने के बाद इंसाफ के नाम पर जो हो रहा है वो तो कमाल है यार। वैसे मुझे एक वकील की हैसियत से भी समझ नहीं आता। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि आप उनके घर वालों के साथ राब्ते में हैं,
بچوں کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, کیونکہ ایک تو باپ کے جانے کا غم, پھر جن حالات میں باپ گیا, جس طرح کے باپ کے اور بچوں کے آخر میں کچھ معاملات تھے اس کی وجہ سے بھی بچے اپسیٹ تھے, جس اذیت کے ساتھ باپ گیا وہ ایک علیحدہ ان کے لیے پرابلم, اور اب عدالتوں کے چکر بھی لگ رہے ہیں. یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ احمد اور دعا جو عدالت میں پیش ہوئے, انہیں نوٹسز کیے گئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے اور ہم اس بندے کو جانتے نہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کی قبر کشائی کی جائے اور باڈی کو ریکور کیا جائے. اب ان بچوں کی کیا سینٹیمنٹس ہیں, وہ کوئی اپیل کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف, سندھ گورنمنٹ سے کوئی ان کی مدد کیوں نہیں کرتا, کوئی ہیومن رائٹس انسانی حقوق والا, کوئی قانون و انصاف والا, کوئی بندہ, آپ نے کسی سے بات کی؟ بچے بہت دل گرفت ہیں, بچے بہت اپسیٹ ہیں آن دا فیکٹ کہ جو کچھ بھی ہوا, آپ نے جو پورا جو سیکوینس آف ایونٹ بتایا ہے, اور ابھی وہ بس یہی کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا, اب چھوڑ دو یار, اب بخش دو, اب ایسا کر لو کہ اب یہ ٹاپک انڈر ڈسکشن اب نہ ہے, اب اس کو چھوڑ دو کہ یار اب قبر بھی کھودنی اور لاش بھی نکالنی, اب اتنی خیر خواہی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, بس ٹھیک ہے ہو گیا ایک کام, اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ آگے دعائیں مغفرت ہو اور آگے بات ہو, مطلب چھوڑ دو. لیکن بچے ان اسٹیٹ آف شاک بھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور اتنا تیزی سے یہاں تو ابھی آج ایک فیصلہ جو ایک سیاسی جماعت کا ہے فورن بنڈنگ کیس والا, یہ 2014 میں شروع ہو کے آج آیا تھا, یہ ود ان 7 days یہ اتنی تیزی, ایوری ون از ان اسٹیٹ آف شاک انکلوڈنگ دا کڈس کہ یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہوا ہے. وہ عدالتی حوالوں سے وہ اوپینین سارے لے رہے ہیں اور اس کو ایک ریلیونٹ ہائر کورٹ میں لیکن اس کی اپیل کا بھی معاملہ ہے زیر غور. زیر غور ہے ابھی تک, لیکن پرسوں کی تو ڈیٹ دے دی گئی ہے اس میں عدالتی حکم کے مطابق, اور وہ میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا, اور پرسوں صبح 10 بجے کا ٹائم بھی انہوں نے رکھ دیا, اور میرے پاس خبریں کچھ یہ آ رہی تھیں کہ مزار کو سیل بھی کیا گیا ہے. تو صرف کل کا دن ہے بیچ میں, تو ابھی تک اپیل فائل نہیں ہوئی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے چونکہ اس میں لواحقین کا ہی سارا وہ آخری فیصلہ, وہ ہر چیز کو بہت دیکھ بھال کے کر رہے ہیں. میرا ابھی پچھلے کچھ گھنٹوں سے نہیں ہو پایا رابطہ, تو لیکن بہرحال ان کو بھی بالکل بات کا اندازہ ہے کہ وقت بالکل بھی نہیں ہے. اس میں پروسیکیوشن کا بھی وسیم, اس میں پروسیکیوشن کا بھی اپنا کردار ہے. کوئی سندھ گورنمنٹ سے کسی سے آپ نے بات کی, کوئی لا منسٹر سے, کوئی انسانی حقوق کے منسٹر سے, کہ وہ پروسیکیوشن کی طرف سے, مطلب کہ یا پھر وہ سرکاری وکیل جو ہوتے ہیں عدالت میں ان کی طرف سے وہ بھی ایک پٹیشن ڈالیں, درخواست دیں کہ جی نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو, اور انیشل پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اٹ سیمس ٹو بی اے نیچرل ڈیتھ, کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا. اگر سندھ گورنمنٹ کے لیول پہ فیملی کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ریلیف مل سکتا ہے بڑی آسانی سے, لیکن اس وقت صرف ان کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کہ ایک عام شہری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور اس بیچارے کا جو رائٹ ہے وہ ملتا نہیں, اور جو نہیں اسے چاہیے وہ اس کو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ لیں, یہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں بھائی. ایک تو یہ کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کہ ظاہر ہے میری لیگل انڈرسٹینڈنگ اتنی بالکل بھی نہیں جتنی آپ کی, آپ تو باقاعدہ, کہ وہ مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی ایک شہری نے پولیس والوں کو ہی جو ہے وہ, یعنی دوسرا فریق, یعنی ایک طرف اس شہری کا نام ہے ورسز ایس ایس پی اور ایس ایچ او وغیرہ ہے, کہ بھائی آپ نے سب کچھ کیوں نہیں کرایا. تو وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے کیوں اس وقت جو ہے پوسٹ مارٹم کرانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے آگے آف کورس کوئی بات ابھی تک ٹو بی آنسٹ اس لیے نہیں کی کہ ظاہر سی بات ہے میری کوشش ضرور ہے کہ اپنی رائے ضرور دوں, لیکن مگر اگر کوئی میں نے اقدام کرنا ہو تو میں اس وقت تک ہرگز بھی نہ کروں جب تک فیملی یا خود لواحقین کا کچھ کہنا نہ ہو. تو ابھی اس لیے کہ وہ اپنی لیگل اوپینینز لے رہے ہیں, اس لیے ابھی میں نے اپنے طور پہ, جو کہ ظاہر ہے میرا کوئی رائٹ نہیں بنتا. لیکن آپ پلیز انہیں بتائیے, کیونکہ آپ کا ان سے رابطہ ہے, آپ انہیں بتائیے کہ وہ سندھ گورنمنٹ میں کسی سے رابطہ کریں, لا منسٹر سے رابطہ کریں, وزیر داخلہ سے رابطہ کریں, دے کین ہیلپ دیم. مطلب کہ جب وہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی قتل نہیں ہوا ان کے والد کا اور بلا وجہ یہ ایک معاملہ کیا جا رہا ہے, تو وہ گورنمنٹ اگر آن بورڈ ہوگی تو ہیلپ ہوگی ان لوگوں کی, تو ان سے پلیز کہیں. اور بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ برج بن جائیں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک جانے پہچانے اینکر ہیں سندھ گورنمنٹ اور فیملی کے درمیان. اف یو کین پلے دا برج سنس یو ار ان کراچی, تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ریلیف مل سکے گا آسانی سے, گورنمنٹ اگر ان کے ساتھ تعاون کرے گی عدالت میں. آئی ایم شیور کہ آپ کی ایڈوائس ہے تو اس کی ایک لیگلی آلسو اٹ وڈ بی میکنگ اے لاٹ آف سینس. تو میں بالکل یہ ایڈوائس آگے بھی پہنچاتا ہوں فیملی تک, اور اگر ان کو یہ لگتا ہے تو بالکل آئی ول بی لائک آئی ول بی مور دین ہیپی اور سیٹسفائڈ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. وسیم,
اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریک پر جاتے ہیں, لیکن بریک پر جانے سے پہلے پھر میں اتنا کہوں گا کہ میں نے تو اپنے میڈیا کے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ایک ایسے شو سے کیا تھا جو قانونی معاملات پر تھا, اور وہ لوگ جن کو انصاف نہیں ملتا تھا, دھکے کھاتے تھے, ان کے کیسز کو میں ہائی لائٹ کرتا تھا اور پھر ان کا کچھ بھلا بھی ہو جاتا تھا. لیکن مجھے یاد ہے اس زمانے سے میں ساحل لدھیانوی صاحب کے یہ اشعار پڑھتا چلا آ رہا ہوں کہ انصاف کا ترازو جو ہاتھ میں اٹھائے یہ بات یاد رکھے, سب منصفوں سے اوپر ایک اور بھی ہے منصف, وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے, نیکی کے اور بدی کے احوال جانتا ہے. دنیا کے فیصلوں سے مایوس ہونے والا ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے. یہ بچے ابھی تکلیف میں, عامر اور احمد اور دعا جو ہیں یہ تکلیف میں. دنیا کے فیصلوں سے مایوس ہونے والا ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے, ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار کا ترازو ایک بار پھر سے تولے اور فیصلہ سنا دے, وہ فیصلہ کہ جس سے یہ روح کانپ اٹھے. تو اس سے پہلے کچھ تھوڑا سا بچوں کا بھی خیال کریں اور ان معاملات پہ نظر ثانی کریں. لیکن میں تو جب سے 10 سال سے اشعار پڑھ رہا ہوں, مجال ہے کہ اس سسٹم کے کان پہ کوئی جوں بھی رہیں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت نے کچھ اصلاحات کی ہیں, کچھ ترامیم کی ہیں, اصلاحات نہیں ترامیم کی ہیں نیب قوانین کے حوالے سے اور انتخابات کے قوانین کے حوالے سے بھی. تو جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں, عمران خان صاحب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس پر شدید تحفظات رکھتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1 ہفتے میں ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. کیا کہا خان صاحب نے سنی؟ یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں, میں جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا. یہ ملک کی توہین ہوئی ہے. یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس, ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے. جو ہم سپریم کورٹ میں گئے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی. یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دیا. یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے. جو خان صاحب نے کہا کہ بے شرمی کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دینا چاہیے, ویسے بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے. اس کا جواب وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ نے کس طرح سے دیا بھی سن. ہم نے جو کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے, سو کالڈ انجینئرڈ اکاؤنٹیبلٹی تو وہ ہمیں منظور نہیں ہے. آپ نے چیئرمین سے من مانی کروانے کے لیے ان کا عہدہ جو تھا وہ ایکسٹینڈیبل کیا اور ان کو 6 مہینے ڈیلی ویجر چیئرمین کے طور پہ رکھا, ہم نے وہ ختم کیا. آپ نے 60 سال کی عمر میں 1,80,000 روپے تنخواہ پہ ریٹائر ہونے والے ججز کو پوسٹ ریٹائرمنٹ امپلائمنٹ 10 لاکھ تنخواہ کے ساتھ آفر کی تاکہ آپ ان سے من مانے فیصلے کروائیں. اچھا, ان ترامیم کے بل پہ صدر پاکستان نے بھی دستخط نہیں کیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ درست نہیں ہے, اور انہوں نے پھر کوئی ٹویٹ بھی کیا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی دیا اس مثال کا کہ ان سے پوچھ لیا ایک عام بدو نے کہ ہمیں جو ایک چادر ملی تھی اس سے ہم تو اپنا جسم ڈھانپ نہیں سکے, لیکن آپ کا جسم آپ نے ڈھانپا ہوا ہے تو 2 چادریں آپ کے پاس کہاں سے آئی. تو یہ صدر پاکستان کا کہنا تھا, یہ کہہ کر انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا نیب امینڈمنٹس پہ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا ہے یہ بھی سنیں. صدر صاحب جو رات کے اندھیرے میں ہر قانون پر سائن کرتے تھے, آج ان کو ہر قانون میں خرابی نظر آتی ہے. بیشتر وہ ترامیم ہیں جو ان کی اپنی حکومت نے کی تھی. جب ملک کا صدر ایک پارٹی کا کارکن بن جائے گا تو ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. 22 سال نیب کو ہو گئے ہیں, سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. پی ٹی آئی کی ٹوپی اتاریں, صدر کی ٹوپی پہنے, پھر آپ کو علم ہوگا کہ اس ملک میں نیب کرتی کیا رہی ہے. جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے, اس ادارے کو ختم کیا جائے. جب تک یہ رہے گا یہ تماشے لگے رہیں گے, ہمارے کیس چلاتے رہے, لیکن اس ادارے کو ختم. یہ جو آپ نے سنا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ صدر مملکت پہلے تو ہر جو بھی ہوتا تھا آرڈیننس یا جو بھی قانون پارلیمنٹ پاس کرتی تھی اس کے اوپر تو وہ دستخط کر دیتے تھے, لیکن ابھی ہی از ناٹ ایکٹنگ لائک دا پریزیڈنٹ. ان فیکٹ وہ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. خواجہ آصف صاحب نے صدر مملکت کا یہ جو تھا دستخط نہ کرنا, اس کے اوپر اپنا رسپانس کس طرح سے دیا ہے وہ بھی.
تو یہ ایک آئینی بحران کی سی کیفیت ہے اس وقت ملک میں. جب سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور اس کے بعد پھر یہ مخلوط حکومت آئی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا پہلے پنجاب میں بہت بڑا آئینی بحران تھا جو ابھی تک بھی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بجٹ پاس ہونا تھا تو اسپیکر صاحب بجٹ پاس نہیں ہونے دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پنجاب کو پیش کیا جائے, ان سے معافی منگوائیں گے, اس کے بعد بجٹ پر بات ہوگی, بحث ہوگی. اور پھر اسی اثناء میں حکومت نے ایک دوسری جگہ پر ایوان اقبال لاہور میں جا کر اسمبلی کا اجلاس کیا اور وہاں پر بجٹ پاس کروا لیا, جس کے حوالے سے پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہے. تو ایک آئینی بحران ہم نے یہ دیکھا ہے. اس سے پہلے آئینی بحران ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن جیت چکے تھے حمزہ شہباز, لیکن ان سے حلف نہیں لیا جا رہا تھا. گورنر پنجاب اس وقت عمر چیمہ صاحب تھے اور وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر حلف لے نہیں رہے تھے. پھر ایونچولی اسپیکر نیشنل اسمبلی کو آنا پڑا ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد اور انہوں نے حلف لیا حمزہ شہباز سے. جب حمزہ شہباز سے حلف لیا جا چکا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر براجمان ہو گئے تو اس کے بعد ان کی کابینہ سے حلف نہیں لیا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد نئے گورنر بلیغ الرحمان صاحب جب آئے تو پھر جا کر حمزہ شہباز صاحب کی کابینہ سے حلف لیا گیا اور اس کے بعد وہ فعال ہوئی. لیکن یہ جتنا بھی وقت گزرا, جتنے بھی ہفتے گزرے, اس میں ایک آئینی بحران کی سی کیفیت تھی پنجاب میں, اور وفاق میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہے اب کہ اس طرح کی سچویشن بن رہی ہے. اور صدر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں دستخط نہیں کروں گا. حالانکہ اب وہ دستخط نہیں کریں گے تو آئینی طور پہ جو بھی قانون پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے ایونچولی وہ پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. صدر دستخط نہ بھی کریں تو ایک سرٹن مدت کے بعد وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو قانون ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا, ڈاکٹر عارف علوی بطور صدر پاکستان اگر اس کے اوپر دستخط نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود یہ قانون بن جائے گا, یہ امینڈمنٹس پاس ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر اسی کے مطابق آگے چلا جائے گا. یہ امینڈمنٹس ہیں کیا, یہ کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیب کے حوالے سے ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ٹیکس معاملات اب نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں جو بے قاعدگی ہے, اگر مالی فوائد کا حصول موجود نہیں ہے تو پھر بے قاعدگیوں پہ جو کہ ترقیاتی منصوبوں میں سامنے نظر آتی ہیں ان کے اوپر نیب کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ عدالتیں 1 سال میں فیصلہ کریں گی. نیب انکوائری 6 ماہ کے اندر مکمل ہوگی. پہلے سال لگ جاتے تھے اور لوگوں کی نیب کی انکوائری انویسٹیگیشن وغیرہ مکمل ہی نہیں ہوتی تھی. عدالتوں میں اس کے بعد کئی سال لگ جاتے تھے. اس کے بعد پتہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بندہ بے گناہ ہے اور اس کے اوپر اہمی بلا وجہ کیس کیا گیا. اب اس وجہ سے جھوٹا مدعی جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ 5 سال سزا ہوگی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ مدعی جھوٹا تھا. ریمانڈ ایک بہت امپورٹنٹ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریمانڈ جو ہے وہ 90 دن ہوتا تھا پہلے نیب کے پاس, اب وہ عام کرمنل کیسز کی طرح 14 دن پر لے ہیں. عطا تاڑڑ صاحب میرے ساتھ ہیں. عطا تاڑڑ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. آج آپ نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا پنجاب میں بھی وہاں پر تھا, اور یہ خواتین کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں انکلوڈنگ ریپ اور وائلنس وغیرہ, اس حوالے سے وہ بہت زبردست انیشیٹو تھا اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. بٹ بیفور آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ, عطا تاڑڑ صاحب یہ جو نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے میں ابھی بات کر رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے عمران خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ 1 ہفتے میں ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور جن لوگوں نے یہ ترامیم پاس کی ہیں ان کو تو بے شرمی کی بنیاد پر ہی جیل میں ڈال دینا چاہیے. تو کیا کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے بے شرمی کا لفظ نام نہاد سابق وزیر اعظم کے منہ سے اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ جس کی پارٹی نے فورن فنڈنگ کیس میں 25 دفعہ سٹے لیا ہو, اس کی انویسٹیگیشن کو صیغہ راز میں رکھنے کی پلی لی ہو, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہو, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہو. نہ صرف یہ بلکہ BRT پشاور میں ہر دفعہ سٹے آرڈر لے کے اور اس کی جو کاسٹ ایسکیلیشن تھی, اربوں روپے کا اس میں اضافہ ہوا. تو دیکھیں یہ تو مادر پدر آزاد تھے نا جی. ان کو نہ چینی سکینڈل کا پوچھا گیا, نہ آٹا سکینڈل کا پوچھا گیا. بزدار سرکار نے اربوں روپے کی کرپشن پنجاب میں کی, مالم جبہ سے لے کے ہیلی کاپٹر سے لے کے ادویات سے لے کے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پہ تو الزامات تھے, نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جیل بھیجا گیا پوری اپوزیشن. ایک زمانہ تھا کہ اسمبلی کی پوری فرنٹ لائن وہ غائب تھی بیکاز ساروں کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. اور دیکھیے جو بیلز ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹس کے لیول پہ ہوئی ہیں, سپریم کورٹ کے لیول پہ ہوئی ہیں, اور یہ وائٹ کالر کرائم کے اندر بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا کہ کہیں پہ کرپشن, کک بیک یا کمیشن ہو. تو عمران خان صاحب پہ تو کرپشن کے اتنے مقدمات ہیں اور اتنی ایویڈنس ہے کہ ان کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر
ان کے وزراء نے جو کیا, بزدار سرکار نے جو کیا, میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک تھا. اب یہ اگر اس کو شرمناک کہہ رہے ہیں تو شرم تو ان کو آنی چاہیے. اور نیب لاز دیکھیے, اس ملک میں اتنی ستم ظریفی ہے کہ جب بندہ کوئی قتل کرے تو 14 دن کا ریمانڈ ہے, مگر نیب کے پاس 90 دن کا ریمانڈ ہے, اور اس کے تحت لوگوں نے 3-3, 5-5 سال جیل کاٹی ہے. یعنی کنوکشن ہو, سزا یافتہ ہوں تو 5 یا 7 سال کی قید ہے, مگر آہا چیمہ جیسے لوگوں نے 3-3 سال قید میں کاٹے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وکٹمائزیشن کا ٹول تھا, یہ ایک سیاہ دور میں قانون بنا اور اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور اپنے مخالفین کو باقاعدہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. تو شوق سے جائیں, جہاں مرضی جائیں, مگر یاد رکھیں کہ جو اسکیلیٹنز ان کے کلازٹ میں ہیں, اس دفعہ نیب اگر ریوائیو ہوئی تو ہم تو بھگت چکے, ہم نے قید بھی کاٹ لی, فزیکل ریمانڈ بھی کاٹ لیا, جوڈیشل ریمانڈ بھی کاٹ لیا, ٹرائل بھی بھگتے, بیل کے کیسز میں بھی سپریم کورٹ تک گئے, ہم نے تو بھگت لیا ہے. ہمارے پہ اب کوئی نیا مقدمہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. مگر نیب ریوائیو ہوئی تو عمران خان صاحب اور ان کی پوری کابینہ اور ان کی صوبائی حکومتیں, جتنے ان کے عہدیدار تھے, جتنے ان کے وزراء تھے, چیف منسٹرز تھے, they'll be in hot water. ٹھیک ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر تو کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کا احتساب تو ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کرپشن ہوئی ہے, اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ سامنے تو آنی چاہیے. کل میں دیکھ رہا تھا ایک خبر کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن کے تھانے میں ایک FIR درج ہوئی ہے کہ 900 کنال انہوں نے سرکاری زمین جو ہے وہ اپنے نام منتقل کرا لی تھی, اور الزام یہ ہے کہ کوئی جعلی لیٹر تیار کیا تھا اور 1986 میں جا کے بیک ڈیٹس میں جا کے وہ اپنے نام پر منتقل کرا لی تھی. تو یہ درست ہے, مطلب کہ PTI والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور یہ احتساب نہیں, یہ انتقام ہو رہا ہے جو کہ آپ لوگ کہتے تھے. تو ان الزامات میں کس حد تک صداقت ہے؟ جو عثمان بزدار صاحب, وہ تو وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان صاحب کے, جن پہ 900 کنال جعلی سرکاری زمین اپنے نام کرانے کا الزام لگا دیا اینٹی کرپشن نے آپ کے دور حکومت میں. بیرسٹر صاحب, یہ عشر اشیر بھی نہیں ہے. عثمان بزدار نے, دیکھیے, اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا یہ کہہ کر کہ اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اور یہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, بیکورڈ ایریا ہے, وہاں سے آئے ہیں, عام آدمی کے مسائل کو سمجھتے ہیں, مگر اربوں روپیہ کمایا. ایک اگر آپ ان کے اثاثہ جات کی چھان بین کریں تو یہ کئی سو کنال زمین, یہ تو صرف ایک کیس ہے جو فراگوگی والا سارا معاملہ تھا, اور جس میں عثمان بزدار نے کک بیکس بھی لیے, کمیشنز بھی لیے, اپنی مرضی کے افسران کو لگایا, پیسے لے کے لگایا. نہ صرف یہ, بلکہ جو انہوں نے ملتان میں ایک اسپینش ولا بنایا ہے جو 80 سے 90 کروڑ روپے کی مالیت سے بنا ہے, اس کی زمین کی کاسٹ ہی آپ دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک سادگی کا دعویٰ کرنے والا ایک نام نہاد وزیر اعلیٰ جس کو وسیم اکرم پلس کہہ کے لگایا گیا, وہ عمران خان کا کماؤ پوت تھا. وہ یہاں سے پنجاب سے پیسے کما کے, تو ایک باقاعدہ کرپشن کا ریکٹ تھا. اور عثمان بزدار پہ FIRs بالکل ٹھیک ہوئی ہیں, آنے والے دنوں میں مزید بھی ہوں گی. دیکھیے, جو بلیٹنٹ کرپشن ہے پبلک منی کی, یا آپ نے اسٹیٹ لینڈ ہتھیایا ہے, یا آپ نے ریونیو ریکارڈ کے ساتھ خرد بد کی ہے, اس میں رد و بدل کی ہے, یہ کیسز تو قائم ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سالہ سال نعرہ لگائیں چور ڈاکو کا اور مقدمات قائم کریں اور نکلے کچھ نہ. یہاں پہ کیسز تھوک کے حساب سے نہیں کیے جا رہے, درجنوں کیس نہیں بنائے جا رہے, صرف جہاں پہ ایویڈنس ہے, اور ایسی ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ جس کو بالکل, جس کی کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, وہ بالکل جہاں اتھارٹیز ہمیں کہتی ہیں, جہاں پہ اتھارٹیز کا خیال ہے کہ یہ کیسز بننے چاہیے, تو اینٹی کرپشن کا محکمہ بالکل آزادانہ طور پہ کام کر رہا ہے. ہم اس کو بالکل آپ کی ذاتی نظر سے یہ جو ایویڈنس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سٹرونگ ایویڈنس ہے عثمان بزدار کے خلاف کرپشن کا, آپ کی ذاتی نظر سے یہ ایویڈنس گزرا ہے کیونکہ آپ خود مشیر داخلہ ہیں پنجاب میں اس وقت؟ جی دیکھیے, ایک تو بالکل وہ گزرا ہے اور ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے, اور پرچہ تبھی درج کیا گیا کہ جب یہ سمجھا گیا کہ یہ ایویڈنس کافی ہے ان کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے. اور اتنے کیسز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں بیرسٹر صاحب, مجھے رونا آتا ہے کہ 3.5 سال سیف سٹی کے کیمراز بند ہیں, 2000 کیمرہ لاہور میں بند ہے, ٹھیک کرانا گوارا نہیں کیا. کسی نے گوارا نہیں کیا کہ ہواوے کمپنی سے بات کرتا. میں نے کل ان سے میٹنگ کی ہے, ان کا ترلا منت کیا ہے کہ یہ ہمارے کیمرے ٹھیک کر دیں, ہمارے شہر میں کرائم بڑھ رہا ہے. آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں,
ہمارا فورینزک لیب وہ اس کو آگے ایکسٹینشن نہیں کی, لیپ ٹاپس بند کر دیے. جس سیکٹر کو اٹھائیں عثمان بزدار صاحب اور ان کی سرکار نے اپنی جیب بھرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا. اور ان کے کاروبار دیکھیں, چودھری ظہیر تھا ان کا بہت سینئر ممبر ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا, وہ اپنے ٹرانسپورٹ کے اڈے کی پرمیشن لے رہا ہے, کوئی اپنی ریئل اسٹیٹ کی پرمیشن لے رہا ہے. خدا کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عوامی منصوبے, جو عوامی فلاح کے منصوبے تھے, بند کیے گئے ہیں. یعنی سیف سٹی کیوں ٹھیک نہیں کرایا گیا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ 4 ارب روپیہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دیا کیمرے ٹھیک کرانے کے لیے. اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ قوم نے بھگتا ہے کرائم ریٹ کی شکل میں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے جتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس تھے اب اور کیا کیا, فورن انویسٹمنٹ کو ٹھکرایا. ٹرکش جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پہ آئے, ان کی بسیں ختم کر دی, لاہور شہر میں ان کی سالڈ ویسٹ ختم کر دیا, کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو گیا, گدا ریڈیو پہ جو ہے وہ کوڑا جانا شروع ہو گیا کہ ہم نے ٹرکس کو یہاں کام نہیں کرنے دینا. اس کے بعد جتنی فورن کمپنیز لاہور میں آئی تھیں ہمارے بغض میں, کیونکہ ہمیں یہ چور ڈاکو کہتے تھے, وہ تمام پروجیکٹ بند کر دیے. بھئی لاہور کے شہریوں کا کیا قصور ہے کہ یا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر آپ نے لگا دیا, آپ نے ان کمپنیوں کے ٹھیکے کینسل کر دیے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اپنی جیبیں بھری ہیں, کمپنیاں بند کر دیں. یہاں پہ جب ہم نے کوریدنا شروع کیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے برے حالات تھے. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ عثمان بزدار صاحب کے دور حکومت میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ فرح خان صاحبہ کا بڑا کردار تھا اور وہ ان کی رسائی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس تک, وزیر اعلیٰ آفس تک, جس کو سرٹنلی عثمان بزدار صاحب ڈینائی کرتے ہیں. ان سے بارہا میڈیا نے جب پوچھا بھی ہے تو اول تو مجھے وہ کہیں پہ اب نظر بھی نہیں آتے ہیں. ایون کہ جو مارچ کی لانگ مارچ کی کال دی تھی یا مہنگائی مارچ کی عمران خان صاحب نے کال دی تھی, اس میں بھی عثمان بزدار صاحب کہیں پہ نظر نہیں آئے. لیکن بہرحال یہ جو باتیں سامنے آئیں کہ فرح خان صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین جو پہلے حصہ تھے پاکستان تحریک انصاف کا, انہوں نے خود یہ کہا جی پوسٹنگ ٹرانسفر پر پیسے چلتے رہے ہیں, کروڑوں روپے چلتے رہے ہیں ڈی سی ایس پی کی ٹرانسفر کے اوپر, پوسٹنگ کے اوپر. یہ درست ہے؟ کیونکہ اب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے انڈر اس وقت داخلہ کا محکمہ ہے, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئی ہے؟ یہ باتیں درست ہیں؟ ان الزامات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ تھا کہ پنجاب کے اندر فرح خان صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر یہ آپریٹ کرتے تھے. یہ بات نکلی کہاں سے؟ یہ بات یہاں سے نکلی کہ رضوان گوندل نامی ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس افسر پاک پتن میں تعینات ہوا. وہاں پہ اس کے ڈفرینسز کریٹ ہوئے ود خاور مانیکا صاحب, اور احسن جمیل گجر نے اس کو نہ صرف یہ نہیں ہوا. دیکھیں کسی افسر سے آپ کی انبن ہوتی ہے نا تو کوئی بات نہیں, آپ خوش اسلوبی سے معاملات طے کر لیتے ہیں. مگر یہ لوگ اتنے روتھلیس تھے کہ فرح خان صاحبہ نے اس کو نہ صرف ٹرانسفر آؤٹ کیا پاک پتن سے, اس کو بلوچستان بھیج دیا سزا پر کہ یہ اپنے ہوم پروونس سے دور چلا جائے کسی اور پروونس کے اندر. اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ من مرضی کے افسر پوسٹ کرنے کا. پنجاب میں جو انتظامی محکمے ہیں 36 محکمے ہیں, ہر محکمے کے سیکٹری جو تعینات رہے اس کا ایوریج انکمبنسی پیریڈ 3 ماہ تھا. 3 ماہ سے اوپر کوئی سیکٹری, وہ ہیلتھ ہو, وہ ایجوکیشن ہو, وہ ایکسائز ہو, وہ سوشل ویلفیئر ہو, 3 ماہ سے اوپر کوئی سیکٹری سروائیو نہیں کرتا تھا. ڈپٹی کمشنرز ڈی پی او سے باقاعدہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ جی اتنے پیسے دو گے تو تمہیں لگایا جائے گا. فرح خان صاحبہ کے اثاثوں میں جو ایک اضافہ ہوا ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈاکو راج تھا, اور طاہر خورشید صاحب نامی جو ایک پرنسپل سیکرٹری لگا تھا وہ رنگ لیڈر تھا. اس نے تمام تر قواعد و ضوابط کو بالکل اگنور کرتے ہوئے یہاں پہ اتنی کرپشن ہوئی ہے افسران کی تعیناتیوں میں. دیکھیں عمر شیخ لینڈ کیا سی سی پی او لاہور, کہاں سے لینڈ کیا, کیسے کیا, یہ بہت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی مس مینجمنٹ ہے. اور افسران کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ تھی باقاعدہ پوچھا جاتا تھا ایل ڈی اے سے اتنے پیسے, کوآپریٹو سے اتنے پیسے, فلاں جگہ سے اتنے پیسے. تو ان لوگوں نے اپنی صرف جیبیں بھرنے کے لیے جو افسران لگائے ہیں, آہستہ آہستہ وہ راز کھل رہے ہیں, وہ ایویڈنس سامنے آ رہی ہے. ایک شخص کو ڈی سی گجرانوالہ لگایا گیا, اس نے باقاعدہ 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ دیا لگنے کے لیے. تو یہ تو دیکھیں بزدار صاحب نے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہر 3 مہینے بعد ہوتی تھی, سرکل چلتا تھا, پیسے لو بندہ لگاؤ, پیسے ریکور کرو بندہ ہٹاؤ, یہ باقاعدہ ایک چین تھی. تو اس حوالے سے کوئی کارروائی ہوگی آپ کے دور حکومت میں؟ دیکھیں ایک تو ہم نے بہت سارے ایسے افسران کو جو اس چکر میں لگے تھے پنجاب سے سرنڈر کیا ہے, ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے.
اور جتنے ایسے افسران تھے انکلوڈنگ طاہر خورشید کی انکوائری بھی چل رہی ہے. ایک بندہ گرفتار بھی ہوا ہے ان کا جو فرنٹ مین تھا, وہ ایس ڈی او ہے کسی محکمے میں. تو یہ دیکھیے یہ معاملات آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, مگر پنجاب کے اندر جس طریقے سے وقت بالکل ختم ہو گیا. کوئکلی چند سیکنڈز ہیں, 30 سیکنڈز میں آج جو یہ انیشیٹو تھا خواتین کے حوالے سے, یہ آپ نے کچھ کمیٹیز بھی بنائی ہیں. 2 ماہ میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے 900 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے پنجاب میں. دیکھیے پچھلے 2 ماہ میں 700 ہوئے ہیں, اس سے پچھلے 2 ماہ میں 900 ہوئے تھے. ریپ جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہے, بچوں پر جنسی تشدد ہے جسے سوڈمی کہتے ہیں, خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے 3.5 سال کے اندر. میں پنجاب میں ایمرجنسی لگانے جا رہا ہوں, میں نے اعلان کیا ہوا ہے. آج مراسلہ بھی تیار ہو گیا ہے, ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ یہ اب پوری سوسائٹی کو, پوری کمیونٹی کو انوالو بہت کرنا اچھا پڑے گا. انیشیٹو ہے. ہم ڈیٹیل میں تفصیل سے اس پر آپ سے بات کریں گے. وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.